अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने नए एहतजाज की तारीख का ऐलान कर दिया है, कॉल दे दी है और गुज़िश्ता रोज जो एहतजाज हुआ था उसके ऊपर कौम को खराज तहसीन भी पेश किया है। ये क्या तफसीलात हैं ये आपसे शेयर करेंगे। क्या ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा लेगी? आज इमरान खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा वो भी आपसे शेयर करेंगे। जो लोग नाअहल हुए, जिनको सजाएं मिली, उनके हवाले से भी कुछ खबरें हैं। अफगान शहरियों को पाकिस्तान से निकालने का फैसला किया गया है। आने वाले दिनों में कितने अफगान शहरियों को पाकिस्तान से निकाला जा सकता है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें हैं। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले गुज़िश्ता रोज जो एहतजाज हुआ उसमें आपने देखा कि आलमी मीडिया ने उसको कवर किया, पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ी बहुत उसकी कवरेज हुई, लेकिन सोशल मीडिया पे उसको काफी ज्यादा कवर किया गया। आज मरियम बीबी एक तकरीब से खिताब कर रही थी और मीडिया ने उसको दिखाया। उसमें मरियम बीबी ने कहा, आखिर में उन्होंने कहा कि आखिर में एक और चीज भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि आईजी साहब यानी पुलिस वाले कल इंतजार करते रहे कि कोई एहतजाज करेगा, कोई बाहर निकलेगा, लेकिन किसी ने एहतजाज नहीं किया। बीच में मरियम बीबी ने यह भी कहा कि शायद उन लोगों को अकल आ गई है, लोग अब बाहर नहीं निकल रहे। वो अकल वाला शायद किसी ने लुकमा दिया था और मरियम बीबी ने पूछा कि ये किसने कहा है। उन्होंने कहा जी अच्छा इसने कहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। तो बुनियादी तौर पे वो ये पैगाम दे रही थी कि जनाब कल पुलिस फारिग खड़ी रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी ने पंजाब के अंदर कोई एहतजाज नहीं किया और आईजी साहब भी सामने बैठे हुए थे, उनके ऊपर भी कैमरा पड़ा, ये सामने आप देख सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ वो ये कह रही है मरियम बीबी कि कल कोई एहतजाज करने नहीं निकला और पुलिस वाले इंतजार करते रहे। दूसरी जानिब जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि 5 अगस्त को बिला इजाजत एहतजाज पर सिर्फ लाहौर में 10 मुकदमात दर्ज हुए हैं। जी हाँ जी, सिर्फ लाहौर के अंदर। तो आई डोंट नो आईजी साहब और कहां पे इंतजार करते रहे कि जहां पे कोई नहीं आया। अगर कोई नहीं आया तो फिर ये 10 मुकदमात क्यों दर्ज किए गए जिनको जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है? अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो इसमें जो मॉडल टाउन का इलाका है, लियाकत आबाद, कोट, लखपत, चौहंग, नवाब टाउन, मिल्लत पार्क के थानों में ये मुकदमात दर्ज किए गए। सिर्फ 10 मुकदमात तो लाहौर में दर्ज हुए। तो अगर एहतजाज किसी ने नहीं किया तो फिर ये मुकदमात वैसे ही दर्ज कर दिए गए। अगर आप इन मुकदमात की नोयत देखें तो इनमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि जी मुकदमात में बगावत, कार्य सरकार में मुदाखलत, चोरी की दिफात शामिल की गई है। और बिला इजाजत जनाब उन्होंने जो एहतजाज किया और उसके साथ साथ FIRs के मतन के मुताबिक PTI के मुश्तिल कारकुनों ने एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर हमले किए, मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी। भाई आईजी साहब और पुलिस तो इंतजार करती रही बकौल मरियम बीबी के। तो भाई ये मुकदमा किस तरह दर्ज हो गया? तो एहतजाज तो हुआ, लोग बाहर निकले और इसी वजह से आज इमरान खान साहब ने कौम को खराजे तहसीन पेश किया है कि जनाब कल बेहतरीन एहतजाज हुआ। और उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद लोगों ने एहतजाज किया और पुरअमन एहतजाज किया। अब ये जो FIR है ये तो मुबैना तौर पर इल्जामात हैं कि जी पुलिस पे हमले हुए, ये हुआ वो हुआ। जो भी मामला अदालत में जाएगा वहां पे मोअज़्ज़ज़ अदालत देखेगी। लेकिन आज अलीमा खान साहिबा ने बाहर निकल के मीडिया को बताया कि इमरान खान साहब की एक बहन जो है गालिबन अज़मा खान साहिबा, उनसे उनकी मुलाकात हो गई और इमरान खान साहब ने उनको बताया कि जनाब मैं बड़ा मुतमईन हूं कि बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान की कौम ने एहतजाज किया। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नए एहतजाज की कॉल देता हूं, 14 अगस्त को दोबारा एहतजाज होगा, पूरी कौम बाहर निकले। अली अमीन साहब के हवाले से भी उन्होंने पैगाम दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन हो रहा है वैसे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर अली अमीन साहब इसको नहीं रोक सकते तो उनको सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरगों के जरिए तमाम मसाइल हल किए जाए। जो ताकत है, ताकत के जरिए मसले को हल नहीं किया जा सकता। उसकी वजह से लोगों के दरमियान, अदारों के दरमियान नफरत फैलती है। तो लिहाजा बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल किया जाए। इमरान खान साहब ने अपने बच्चों के बारे में भी पूछा कि वो कब आ रहे हैं। उनको बताया गया कि जनाब अभी उनके वीजे के ये सारे मामला चल रहे हैं, जो ही मामला क्लियर होंगे वो भी आएंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने दोबारा बड़े सख्त अल्फाज में तनकीद की कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है माजी में ऐसा नहीं होता। अलीमा खान साहबा ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब ने अपने साथ उनके साथ जो रवैया है उस पर कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख का ऐलान किया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि कौम को अगर हकीकी आजादी चाहिए तो उनको हकीकी आजादी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। 14 अगस्त को सब लोग निकलें,
عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ آپ جیلوں سے اور گرفتاریوں سے نہ ڈریں، 14 اگست کو بڑا احتجاج کیا جائے، لوگ ہر صورت میں باہر نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ نااہل ہوئے ہیں ان کے اگر حلقے خالی ہوتے ہیں، اگر وہاں پہ ضمنی الیکشن کروایا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ نہیں بنے گی، پاکستان تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی۔ جو باہر نکلتا ہے بس آپ نے اب توجہ صرف احتجاج کے اوپر رکھنی ہے۔ یہ ایک بحث چل رہی ہے تحریک انصاف کے اندر بھی کہ کیا ضمنی انتخابات میں حصہ لینا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی یہ سوچ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ آپ کے لیے گنجائش پیدا نہیں کر رہا، آپ پارلیمنٹ میں بھی چلے گئے، آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، تو لہٰذا آپ اس سسٹم کے اندر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر حلقے خالی اس طرح ہوتے ہیں، کسی نئے بندے کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، آپ اس سسٹم سے باہر نکلیں اور احتجاج کے اوپر کانسنٹریٹ کریں۔ تو اس چیز کا دوبارہ آج عمران خان صاحب نے وہاں پہ اپنی فیملی سے بات کرتے ہوئے اس چیز کا ذکر کیا۔ آج خان صاحب کی اپنی بہن عظمہ خان صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی، جنہوں نے باہر کے علیمہ خان صاحبہ کو بتایا اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ ساری تفصیلات میڈیا سے شیئر کی۔ اچھا، اب جن لوگوں کو پہلے نااہل قرار دیا گیا ہے، جن لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، انہوں نے بھی اوبیسلی اپنے مقدمات تو لڑنے ہیں۔ آج پشاور ہائی کورٹ سے زرتاج گل وزیر صاحبہ اور شبلی فراز صاحب کو ضمانت مل گئی ہے۔ اب 11 اگست تک ان کی ضمانت ہے، اس عرصے کے دوران ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ عدالت میں جا کے اپنے مقدمے کے اوپر اپیل دائر کر سکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عدالت سے ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ ان کے کچھ دیگر رہنما بھی ہیں، ان کو بھی سزائیں ہوئی ہیں، ان کو بھی نااہل قرار دیا گیا ہے۔ وہ بھی غالباً شاید یہی راستہ اپنائیں کہ پہلے ہائی کورٹ کو اپروچ کریں گے، اس کے بعد جا کے جو متعلقہ عدالت ہے وہاں سے معاملے کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کیا ان کو ریلیف ملے گا؟ کس حد تک ریلیف ملے گا؟ کیا الیکشن کمیشن الیکشن روک دے گا؟ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹس میں جب یہ معاملات آئیں گے تو الیکشن رک جائیں گے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر آج پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک احتجاج کرنا چاہتے تھے، لیکن اگین ان کو پولیس نے گیٹ کے اوپر روک دیا۔ اب یہ کوئی اسکول کے بچے نہیں ہیں، یہ پاکستان کے منتخب نمائندے ہیں جو قانون بناتے ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کروڑوں لوگوں کو وہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ان کو وہاں پہ پولیس نے روک لیا۔ پولیس نے کہا جی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این اے ہیں انہوں نے احتجاج وغیرہ بھی کیا، اسپیکر صاحب کو بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جنگ نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ بیسیکلی جس طرح ان کے ساتھیوں کو نااہل کیا گیا ہے، جس طرح مقدمات چلائے گئے ہیں، ان کے خلاف وہ احتجاج کرنا چاہتے تھے، لیکن پولیس نے ان کو کہا کہ اگر آپ باہر نکلے اور اگر آپ سپریم کورٹ کی طرف گئے تو آپ کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ جنگ نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ پولیس نے کہا کہ اگر آپ آگے گئے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ حالت ہے جناب۔ کل بھی پارلیمنٹیرینز کو روک لیا گیا تھا، آج بھی پارلیمنٹیرینز کو روک لیا گیا ہے۔ ویسے تحریک انصاف کے کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ کل جو ایم این اے حضرات وہاں پہ نہیں پہنچے، ان سے بھی باز پرس ہونی چاہیے، ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ کیوں وہاں پہ نہیں پہنچے۔ اچھا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ پولیس کے ساتھ مذاکرات انہوں نے کیے اور پھر وہ پارلیمنٹ ہاؤس واپس چلے گئے۔ اور پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان میں بیرسٹر گور، عامر ڈوگر، علی محمد، ثناء اللہ مستی خیل اور دیگر جو ہے وہ موجود تھے۔ تو پھر وہ جو ان کی احتجاجی واک تھی جو انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک کرنی تھی وہ نہیں ہو سکی کیونکہ پولیس نے ان کو روک لیا۔ اچھا جی، ایکسپریس نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے جو آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ماننی تھیں، پاکستان کی 5 میں سے جو 3 مالی شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہو سکی۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اس میں صوبوں کا کردار بھی تھا، کچھ وفاق کا کردار بھی تھا، کچھ شرائط انہوں نے مان لی ہیں۔ اب جتنی بھی شرائط زیادہ تر ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان سے عام پاکستانی متاثر ہوتے ہیں۔ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے دوران اگر آپ دیکھیں کیا حکمران اشرافیہ کی کسی چیز میں کوئی کمی آئی ہے، ان کی تنخواہوں میں کمی آئی ہو، ان کی مرات میں کمی آئی ہو، ان کے پروٹوکول میں کمی آئی ہو، ان کے دیگر الاؤنسز میں کمی آئی ہو، ہر کسی کے الاؤنس بھی بڑھا دیے گئے ہیں، تنخواہیں بھی بڑھا دی گئی ہیں، مرات بھی بڑھا دی گئی ہیں۔ اگر آئی ایم ایف سے کوئی زیادہ متاثر ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہی ہے۔ تو جو شرط پاکستان کی عوام سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ تو پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شرط اشرافیہ سے ریلیٹڈ ہوگی، ویسے تو کوئی شرط ہوتی بھی نہیں ہے۔ آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو سمجھنا ہے۔ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو یہ آپ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے آپ جو ہے 20 روپے کی روٹی کھاتے ہیں، 10 روپے کا علاج کرواتے ہیں، 40 روپے کی فلم دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ 20 روپے جو اور ہیں ان میں آپ کچھ اور کر لیتے ہیں۔ اس طرح آپ بانٹ لیں 100 روپے کو۔
تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ہم فلم دیکھتے ہیں 20 روپے کی یا 40 روپے کی وہ تو ہم الاؤنس برقرار رکھیں گے، ہاں جو عوام کو 20 روپے کی روٹی دی جاتی ہے وہ کم کر کے ہم 10 روپے کر دیں گے۔ آئی ایم ایف نہیں کہہ رہا کہ آپ عوام کے منہ سے نوالا کھینچیں، آئی ایم ایف نہیں کہہ رہا کہ آپ یوٹیلٹی سٹور بند کریں، آئی ایم ایف نہیں کہہ رہا کہ آپ نوکریوں پہ پابندیاں لگائیں، آئی ایم ایف نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کو نوکریوں سے نکالیں، لوگوں کی پینشن بند کریں، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ بچت کرنی ہے۔ اب آپ یا تو اپنی عیاشیوں میں سے بچت کر لیں یا پھر جو آپ عوام پہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے آپ بچت کر لیں۔ تو یہاں پہ جو سارا نزلہ ہے وہ عوام کے اوپر گر رہا ہے، جو حکمران اشرافیہ ہے ان کے لیے تو مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ اس طرح نظر نہیں آتا۔ تو آئی ایم ایف کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آئی ایم ایف کے پاس تو ہم خود جاتے ہیں، آئی ایم ایف تو نہیں کہتا کہ آؤ بھائی ہم سے پیسے لو، ہم خود ان سے مانگنے جاتے ہیں، باقی آگے خرچہ ہم نے کیسے کرنا ہے، کہاں پہ پیسے بچانے ہیں وہ پھر ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری آپ کو پتا ہے یہ پھر 70 سال سے بڑے احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اچھا جی، پاکستان نے مزید افغان شہریوں کو ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان سٹارٹس ڈپورٹنگ رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز۔ یہ اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں، افغان ریفیوجیز ہیں، ان کو نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ فگر دیکھیں تو یہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب افغان شہری ہیں کہ جن کو نکالا جا رہا ہے، اور اس وقت جتنے بھی افغان شہری ہیں وہ ایک طرح سے پاکستان نے پہلے ڈیڈ لائن دی تھی تو اب ان کا قیام یہاں پہ ایک طرح سے غیر قانونی ہو چکا ہے، اور پاکستان نے ان کی ڈپورٹیشن کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ لیکن ایک ایشو یہ بھی ہے کہ بہت سارے یہاں پہ ایسے افغان شہری ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، پھر ایسے افغان شہری ہیں جو نسل در نسل یہاں پہ رہ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عام لوگوں کی زندگیاں بھی متاثر ہوتی ہیں، فیملیز متاثر ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر بھی حکومت کو ایک کمپیشنیٹ ویو لینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بلینکٹ بین لگا دیں اور لوگوں کو اس طرح نکالنا شروع کر دیں۔ اینڈ آف دا ڈے وہ بھی انسان ہیں، انہوں نے یہاں پہ زندگیاں بنائی ہیں۔ ہاں کیس ٹو کیس آپ ضرور کریں، اور پاکستان کا بھی ایشو ہے یہاں پہ، افغان کی جو افغان سرزمین ہے وہاں سے آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی شکایتیں بھی ہوتی ہیں، دیگر مسائل بھی ہیں، بہت سارے جو گروپس ہیں وہ وہاں پہ بیسڈ ہیں، وہاں سے وہ پاکستان میں آتے ہیں، تو پاکستان کے بھی طویل گلے شکوے ہیں جو افغان حکومت کے ساتھ ریز کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ ایک انسانی نوعیت کا مسئلہ ہے میرے خیال میں، ریفیوجیز والا، تو اس کے اندر وہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں کے اوپر بھی فیصلے ہونے چاہیے، اور اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے حکومت پاکستان کو۔ تو آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب احتجاج سے مکمل طور پہ مطمئن نظر آئے، بڑے خوش ہوئے جب ان کو پتہ چلا کہ کس طرح لوگ نکلے، کدھر کدھر لوگ نکلے، کیسے احتجاج ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے اب احتجاج کی بڑی کال دے دی ہے کہ 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کا بڑا احتجاج ہوگا۔ انہوں نے اپنے تمام پارٹی رہنماؤں کو، تمام ایم این ایز کو، تمام ایم پی ایز کو، انہوں نے ان تمام لوگوں کو ہدایات دی ہیں کہ آپ لوگوں نے 14 اگست کو احتجاج کرنا ہے، جسے خان صاحب کہتے ہیں کہ جی حقیقی آزادی کے لیے احتجاج کرنا ہے، اور اس دفعہ بھی انہوں نے یہی ہدایت دی ہے کہ جو حقیقی آزادی ہے اس کے لیے 14 اگست کو سب لوگ باہر نکلیں، اور خصوصاً ان کی جماعت کی جو لیڈرشپ ہے ان کو باقاعدہ خان صاحب نے آج ہدایت جاری کی ہے۔ تو بڑی خبر جس طرح میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا کہ عمران خان صاحب نے 14 تاریخ کو 14 اگست کو ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔